अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, 2026 आने वाला है और इस नए साल के अंदर ऐसी बातें हैं जो हर एक मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। आज का बयान सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नए साल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा आपके साथ हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको नया साल मुबारक हो। क्यों इतने खौफज़दा हैं? क्या नए साल की मुबारक नहीं दी जा सकती? मुबारक का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला आपके लिए ये साल बरकतों वाला करे, आप इस साल में बहुत अच्छे अच्छे काम करें, खूब नेकियां कमाएं, नेकियों में तरक्की करें, अल्लाह के करीब हों। मुबारक देना जो है नए साल की, इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि ये तो एक दुआ है। और इस मौके पर इसलिए कि हम अमलन ईसवी साल इस्तेमाल करते हैं या हम अपनी तारीखें ईसवी साल के एतबार से गिनते हैं या औकात और महीनों का हिसाब करते हैं। तो जब एक चीज हमारे इस्तेमाल में है ही, तो फिर उस एतबार से खास दुआ करना, खास नेकी के कामों के हदफ मुकर्रर करना, इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक और बात यह है कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानियों में से हैं, दोनों ही अल्लाह ताला ने बनाए। हिजरी कैलेंडर चांद के एतबार से है, चांद अल्लाह की तख्लीक है, और ईसवी कैलेंडर सूरज के एतबार से है, तो सूरज अल्लाह की तख्लीक है। हाँ, हम हिजरी कैलेंडर को ईसवी कैलेंडर पर तरजीह इसलिए देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्तेमाल किया, इसलिए उसकी फजीलत और फौकियत है, उसका इस्तेमाल करना बेहतर है। लेकिन ईसवी कैलेंडर को इस्तेमाल करना मना नहीं है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, गलत काम नहीं है, क्योंकि ये शरीयत के तकाजों से टकराता नहीं है। तो हम इस वक्त एक तरह से दो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दुनियावी उमूर के लिए ईसवी कैलेंडर और अपने दीनी उमूर के लिए और अपनी इबादत के तौर तरीकों को बजा लाने के लिए जो औकात का तयन है वो हिजरी कैलेंडर के एतबार से। बस अफसोस की बात यह है कि हमें मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रमजान और हज के अलावा बाकी महीनों की याद नहीं रहती, और बाकी महीनों में ये भी पता नहीं होता कि तारीख कौन सी है। इस हद तक गफलत दुरुस्त नहीं, इस हद तक बेनियाजी अच्छी नहीं। उसके लिए क्या जरूरी है कि हम क्या करें? दोनों तारीखें याद रखा करें या रखने की कोशिश किया करें। तो मेरे ख्याल है कि इस साल से अगर हम दोनों तारीखों का इस्तेमाल शुरू कर दें, और जहां तारीखें लिखी जाएं या कहीं भी एक जगह, तो रिमाइंडर के तौर पर किसी सॉफ्ट बोर्ड पर या किसी भी जगह एक तारीख के साथ दूसरी का भी जिक्र कर दिया जाए, ताकि हमें याद रहे। अगर हम कुछ सुन्नतों को फॉलो करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल है कि हिजरी कैलेंडर फिर फरामोश नहीं हो सकता, भूल नहीं सकता। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 के रोजे रखा करते थे, यानी हर महीने के 3 चमकदार रातों के जो दिन होते हैं अगले, वो अय्याम 20 कहलाते हैं, 13, 14 और 15। तो अगर हम इस सुन्नत पर अमल करने लगे तो इंशाल्लाह हमें हिजरी कैलेंडर जो है वो भूलेगा नहीं। वक्त का जो तयन है वो रात, दिन और सूरज चांद के एतबार से होता है, और इन चीजों को अल्लाह ताला की निशानियां करार दिया गया है कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सख्खर अश-शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, कि अल्लाह ताला रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर देता है, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, हर एक एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चला जा रहा है या चल रहा है। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसख्खर अश-शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, और सूरज और चांद इनको अल्लाह ने मुसख्खर किया और इनमें से हर एक एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रहा है। यानी अगरचे सूरज चांद औकात बताने के लिए है, लेकिन उनका अपना भी एक वक्त मुकर्रर है, वो खुद भी एक वक्त के पाबंद है, उनका काम भी एक वक्त मुकर्रर तक है। दिन और रात अल्लाह ताला ने क्यों बनाए? ये दिन और रात का तसव्वुर क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़क्करा औ अरादा शुकुरा, कि वो अल्लाह ही वो जात है जिसने रात और दिन बनाए एक दूसरे के पीछे आने वाले, सक्सेसर्स। लिमन अरादा अन यज़क्करा, हर उस शख्स के लिए जो चाहे कि नसीहत हासिल करे, औ अरादा शुकुरा, या वो इरादा करे शुक्रगुजार होने का। तो गोया एक दिन के गुजरने के बाद एक और दिन का मिल जाना, रात के बाद दिन का आना, दिन के बाद रात का आना, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और फिर इनमें एक बहुत बड़ा सबक है, लिमन अरादा अन यज़क्करा, और दूसरा ये कि शुक्रगुजारी का मकाम है। इसमें हमारे लिए शुक्रगुजार होने का मौका है कि हर रोज जब हमें एक नया दिन मिले और जिंदगी में एक साल के बाद एक और साल का इजाफा हो, तो हमें इस मौके पर अल्लाह ताला का जिक्र भी करना चाहिए और उसका शुक्र भी बजा लाना चाहिए। जिक्र और शुक्र का आसान तरीन तरीका क्या है कि इंसान सबसे पहले अपनी इबादत में पाबंदी इख्तियार करे,
یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم بتانے کے پیمانے ہیں، مواقیت للناس میئرمنٹس آف ٹائم ہیں، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو حج چونکہ ایک فرض عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تبدیلی اور ہر مہینے کے آغاز کا حساب رکھنے اور سالوں کا حساب رکھنے کے لیے جو کہا تو اس میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے. یعنی دن اور رات میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو نمازیں، اسی طرح مہینوں کی تبدیلی میں زکوٰۃ، روزہ، حج. تو ایک مومن کا وقت کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سب سے پہلا کام دن اور رات کی تبدیلی میں یا گھنٹوں اور لمحوں کے گزرنے میں جس چیز کی فکر اور جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ عبادات کے اوقات ہیں، اور ان میں خصوصی طور پر دن اور رات میں 5 نمازیں اور مہینوں کی تبدیلی میں روزہ، زکوٰۃ اور حج. پھر ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دن اور اللہ کے دن میں فرق ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو. ایک اور جگہ پہ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ جو دن اور رات ہیں یا یہ جو اوقات کے پیمانے ہیں یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے. جب انسان کی موت آ جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا تعلق زمین کی بجائے آسمانوں سے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس ٹائم سے آگے نکل جاتا ہے، وہ ایک اور ٹائم میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایک ہے ہمارا ماضی، ایک وہ ہے جو اس وقت ہے ہمارے پاس، اور ایک ہے ہمارا فیوچر. اور ہمارے فیوچر میں جو آخرت کا حصہ ہے وہ ٹائم لیس ہے، انلمیٹڈ، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا وقت جو ہے، قیامت کے دن لوگ جا کر کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ہمیں دنیا میں تو بس دن کا ایک پہر صبح یا شام گزارنے کا موقع ملا ہے، زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں. تو یہ جو اتنی طویل زندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر آخرت کو ایک سمندر سے تشبیہ دی جائے تو یہ ساری زندگی ایک قطرے کے برابر بھی نہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا، جمع کرے گا، تو انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں بس رہ کے آئیں، بس ایک لمحہ گزار کے آئیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. یعنی وہاں جا کر اس زندگی یا اس دنیا کے ٹائم کا بھی صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ انسان کے سامنے اب ایک ایسی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اینڈ لیس. اس لیے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ زندگی جس کی خوشیاں بھی لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والی، اور جس کے غم بھی پھر کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی فکر کی جائے، اور اس زندگی کے وقت کو کاٹا نہ جائے، ضائع نہ کیا جائے، بلکہ مفید سے مفید کاموں میں گزارا جائے. کیونکہ جب موت آ جائے گی تو ایک لمحے کا بھی اضافہ نہ ہو سکے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کب ہے، کس لمحے اور کس گھڑی، تو اس وقت پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی. وہ کئی لمحات جو اس وقت ہم بیکار میں گزار دیتے ہیں، موت کے وقت پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک لمحے میں بھی اضافہ نہ کیا جا سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کے کاموں کو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. اصل میں اس وقت چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور وافر مقدار میں ملی ہوئی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اصل قدر کب ہوگی؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے گا یا پھر یہاں سے چلا جائے گا. پھر سینکڑوں سال کی زندگی، ہزاروں سال کی زندگی جو قبر میں گزرے گی، برزخ میں ہوگی، اس میں کچھ بھی نہ کر سکے گا. اس مدت میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہ ہوگا، صلاحیت نہ ہوگی، استطاعت نہ ہوگی، اور اگر موقع دے بھی دیا جائے تو وہ لکھا نہ جائے گا، کاؤنٹ نہ ہوگا، اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. آج کتنے ہی لمحات ایسے ہیں جن میں ہم بہت دفعہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ ایک منٹ کے اندر جس کو ہم بعض اوقات ایسے ہی ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. 120 ایوریج جو ہے وہ 120 ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں آپ 2 دفعہ سبحان اللہ آرام سے کہہ سکتے ہیں، اور یہی ایوریج آپ لگائیں الحمدللہ کہنے کی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اچھا
پھر 1 منٹ کا حساب لگا کے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیے ذرا 30s میں، سمجھے ایوریج 30 پلس ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تاکید ہو جاتی ہے نا جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی۔ اگر آپ نے 33 دفعہ یا 30 سے کچھ زائد مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹ مینس کہ آلموسٹ ڈبل ٹائم لگا ہے۔ اگر آپ صرف 1 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو 1 منٹ میں آپ 60 یعنی 60 دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے کا۔ اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت 1.5 منٹ کا مقرر کر دیں، مثلا سونے سے پہلے، مثلا سفر کرتے ہوئے، گھر سے یہاں تک آنے میں، واپسی پر، کسی بھی ایک موقع پر، تو کتنی ہمارے قلب اور روح اور اعمال نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانیں اور ان لمحات کی قدر کریں، ان منٹس کی قدر کریں۔ بعض اوقات ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں نہ کہتے ہیں، نہ خصوصاً جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے، کیونکہ عموماً ڈپریشن کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کے ذہن پر، انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں، وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، اتنا نیچے گرا دیتے ہیں۔ ڈپریس کا مطلب ہی کیا ہے؟ لفظی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن گڑھے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ، بعض اوقات یا گلٹ یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں۔ تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، جو ہمارے لیے کچھ بھی بوجھل نہیں، کچھ بھی بھاری نہیں۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنے ساتھ تہیہ کر لیں، عہد کر لیں، اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، کسی ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ لیں، اپنے اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھیے، جو آپ ایم کریں، جو ٹارگٹ کریں، اس کے ساتھ جب تک ٹائم نہیں باندھیں گے کام نہیں ہونے کا۔ کبھی بھی صرف منصوبے نہ بنائیں، کبھی بھی صرف پلاننگ نہیں کریں، بلکہ کیا کریں؟ منصوبہ اور ساتھ ہی وقت پلس کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے کس وقت کرنا ہے۔ دیکھیے آج جیسے پہلی تاریخ ہے نا سال کی، تو آج آپ اپنے ساتھ کچھ عہد کیجیے، اپنے کچھ منصوبے بنائی کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں۔ کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر، لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی۔ تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تہیہ کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو پھر بھولوں نہیں، یاد رکھوں۔ وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ وقت مقرر کریں جس وقت میں عموماً آپ کا 1.5 منٹ فارغ ہوتا ہے، جس وقت میں آپ 1.5 منٹ خالی نکال سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کلاس سے نکل کر گیٹ تک جانے میں آپ کو 1.5 منٹ سے تو زیادہ ہی لگتا ہے۔ اگر تو کوئی ضروری بات ہے تو آپ ضرور کیجیے ایک دوسرے سے، لیکن اگر کوئی خاص بات نہیں، کوئی بامقصد بات نہیں، تو آپ اس وقت کو بھی باندھ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت، گیٹ تک پہنچتے وقت یا گاڑی تک بیٹھتے وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی تسبیح یا انگلیوں پہ گننے کی عادت ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ اگر اس وقت میں بھی آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ روحانی طور پر بہت ہلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور یہ وہی 1.5 منٹ ہوگا کہ جس کی مرتے وقت ہم کتنی بھی خواہش کریں، کتنی بھی تمنا کریں، وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی میرے پسندیدہ ترین کاموں میں سے، پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ میں یہ ذکر کروں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، صرف ایک بار۔ اور مختصر درود مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر لگتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی؟ اللہم بارک وسلم علی نبی